दानियाल ने मेरी आंखों में झांकते हुए जिस सर्दमहर लहजे में बात की थी वो मेरी रूह को मुंजमद करने के लिए काफ़ी था। उसके चेहरे पर 12 साला रफ़ाकत का कोई पास नहीं था। वो बोला, मुझे तलाक चाहिए, ये गुलबर्ग वाला बंगला, दोनों गाड़ियाँ, बैंक अकाउंट्स सब मेरा होगा। बस इस लड़के को मेरे पास छोड़ने की गलती मत करना, इसे अपने साथ ले जाओ। मेरी वकील ने मुझे बहुत समझाया, गवाहों और रिश्तेदारों ने मुझे पागल करार दिया, लेकिन मैंने सिर्फ एक मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ कहा, इसे जो चाहिए दे दो। अदालत के कमरे में वो मेरे सामने बैठा ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे उसने कोई लॉटरी जीत ली हो। वो अपनी नई जायदादों के साथ एक शानदार जिंदगी के ख्वाब बुन रहा था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि बिसात तो मैं बहुत पहले उलट चुकी थी। जैसे ही जज ने तलाक के हद में कागजात पर मुहर लगाई, दानियाल फतह के एहसास से कुर्सी से पीछे हटकर बैठ गया। मगर इसी लम्हे उसकी वकील ने झुककर उसके कान में कुछ ऐसा कहा कि दानियाल के चेहरे की रंगत यकसर उड़ गई। दानियाल की वो मगरूर मुस्कुराहट वहीं मुंजमद हो गई। ये कोई आम हैरत नहीं थी, बल्कि एक अंदरूनी शिकस्त थी जिसे 12 साल तक उसके साथ रहने वाली आंखें ही भांप सकती थीं। उसके चेहरे के तासुरात बिगड़ चुके थे और मेज़ पर मुसलसल थपथपाती उसकी उंगलियां साकित हो चुकी थीं। क्या मसला है? उसने खौफ को छुपाते हुए गुस्से से अपनी वकील से पूछा। उसकी वकील ने फौरन जवाब नहीं दिया। उसने मुआहदे के साथ मुंसलिक इजाफी दस्तावेज़ को दोबारा पढ़ा, सफ़हात उलटे और फिर दानियाल को ऐसी नज़रों से देखा जिसमें पेशावराना गुस्सा और बेयकीनी साफ नुमायां थी। दानियाल, वकील ने धीमी मगर सख्त आवाज़ में कहा, क्या ये दस्तावेज़ात असली हैं? मेरी वकील मरियम के चेहरे पर उस वक्त एक गहरा इत्मीनान था। ये खुशी नहीं थी, बल्कि उस शख्स का सुकून था जिसके हाथ में आखिरकार वो मोहरा आ गया था जिसके लिए वो कब से इंतज़ार कर रही थी। फाजिल जज ने अपनी ऐनक दुरुस्त करते हुए पूछा, क्या इस इजाफी मुआहदे में कोई कानूनी पेचीदगी है? दानियाल की वकील ने थूक निगलते हुए कहा, योर ऑनर, मुझे अपने मौकिल के साथ जायदाद की मुंतकली के हवाले से मुंसलिक कुछ नई दस्तावेज़ात का जायज़ा लेने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मैंने अपने हाथ अपनी गोद में छुपा लिए ताकि कोई मेरी उंगलियों की कपकपाहट न देख सके। ये कपकपाहट किसी खौफ की वजह से नहीं थी, बल्कि ये उस तवील थकन, पुराने गुस्से और उस सुकून का नतीजा थी जो दानियाल के उस जुमले के बाद से मेरे अंदर लावे की तरह उबल रहा था कि मुझे सब कुछ चाहिए सिवाय ज़ैन के। वो ज़ैन को हमेशा एक फालतू चीज़ समझता रहा और यही उसकी सबसे बड़ी भूल बन गई। ज़ैन उस वक्त अपने मासूम जहन के साथ लाउंज के सालीन पर बैठा रंग बेरंगी पेंसिलों से ड्राइंग बना रहा था। उसके बाप के कदम उसके पास से यूं गुजरे जैसे वो वहां मौजूद ही ना हो, बल्कि कोई फालतू फर्नीचर हो जो रास्ते की रुकावट बन रहा हो। दानियाल की नज़र में सिर्फ वो चीज़ें थीं जिन्हें वो छू सकता था, खरीद सकता था या जिनकी नुमाइश कर सकता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, दानियाल ने अपनी वकील की तरफ झुकते हुए धीमी आवाज़ में गुस्से से कहा। तुम इन कागजात में आखिर देख क्या रही हो? उसकी वकील ने वो दस्तावेज थोड़ी सी उसकी तरफ झुकाई, लेकिन मुझे देखने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे उसका एक एक लफ्ज़, तारीख, नोटरी के दस्तखत और वो मखसूस शख्स ज़बानी याद थी जिसने दानियाल के चेहरे से मुस्कुराहट छीन ली थी। गुलबर्ग का वो आलीशान बंगला, दोनों चमकती गाड़ियाँ, बैंक के अकाउंट्स और यहाँ तक कि वो महंगा बारबेक्यू ग्रिल भी जिसकी वो दोस्तों में नुमाइश किया करता था, ये सब कुछ दानियाल के नाम पर था या मुश्तरका जायदाद का हिस्सा था। हर वो चीज़ जो नज़र आती थी मादी थी और दानियाल जैसे मर्द को माइल करने के लिए काफ़ी थी। वो मर्द जो गाड़ी, बंगले और बैंक बैलेंस से आगे सोच ही नहीं सकता था। लेकिन जो चीज़ वहाँ मौजूद नहीं थी, वही मेरी असली जीत थी। जज ने मरियम की तरफ देखा। मिस मरियम, क्या आप रिकॉर्ड के लिए इस इजाफी मुआहिदे की तफसीलात वाज़े करना चाहेंगी? मरियम इंतहाई वक़ार और तहम्मुल के साथ अपनी कुर्सी से खड़ी हुई। ये वो वकील नहीं थी जो एक हफ्ता पहले मुझे यूं देख रही थीं जैसे मैं पागल हो चुकी हूं। अब वो सब कुछ समझ चुकी थीं। जी बिल्कुल योर ऑनर, ये इजाफी दस्तावेज शुरू से ही इस मुआहिदे का हिस्सा थी, लेकिन दूसरी पार्टी ने इसका पहले मुताला करना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि उन्होंने फ़र्ज़ कर लिया था कि ये जायदाद की मुंतकली के आम और रिवायती कागजात हैं। दानियाल की वकील फ़ौरन खड़ी हुई। ऑब्जेक्शन, हमें इस मखसूस दस्तावेज की अहमियत के बारे में पहले से आगाह नहीं किया गया था। मरियम ने बगैर पलकें झपकाए जवाब दिया, ये तमाम कागजात 48 घंटे पहले आपके दफ्तर पहुंचाए गए थे और आपकी फर्म के दस्तखतशुदा रसीद हमारे पास मौजूद है। मैंने दानियाल को देखा जो अपनी वकील की तरफ शदीद गुस्से से मुड़ा। तुमने बगैर पढ़े दस्तखत कर दिए? इसके साथ जायदादों की फहरिस्त और सर्टिफिकेट्स थे। वकील का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। और तुमने खुद मुझे यकीन दिलाया था कि इन चीज़ों के अलावा तुम्हारी बीवी का कोई दूसरा असासा मौजूद ही नहीं है। दर्जे बाला कार्रवाई ने दानियाल की सच्चाई के उस महल में पहली दरार डाल दी थी। ये दरार मेरे और उसके दरमियान नहीं, बल्कि उसके और उसके अपने झूठ के दरमियान थी।
दानियाल ने ना सिर्फ मुझे कमजोर समझा था बल्कि अपने ही वकील से सच छुपाया था। जज ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं वो दस्तावेज देखना चाहता हूँ। अदालती अहलकार ने कागजात जज के सामने रख दिए। कमरे में इस कदर गहरा सुकूत छा गया कि एयर कंडीशनर की धीमी सी साएं भी साफ सुनाई दे रही थी। मेरे पीछे बैठी मेरी बहन ने शिद्दत जज्बात से अपने दांत भींच लिए थे। दूसरी तरफ मरियम बिल्कुल पुरसुकून अपनी जगह साकित खड़ी थी। जज ने दस्तावेज को एक बार पढ़ा, फिर दोबारा देखा और आहिस्ता से अपनी ऐनक उतारकर मेज पर रख दी। मिस्टर दानियाल मिर्जा, जज की संजीदा आवाज गूंजी, क्या आप इस बात से वाकिफ थे कि आपकी अहलिया ने तलाक का दावा दायर करने से पहले अपने मेके के नाम पर रजिस्टर्ड टेक कंपनी की तमाम आमदनी, रॉयल्टी और दानिशवराना हुकूक यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से एक ऐसा नाकाबिले वापसी ट्रस्ट कायम किया है जिसका अकेला वारिस नाबालिग बच्चा ज़हन मिर्जा है? दानियाल के चेहरे का रंग सेकंडों में उड़ गया। क्या? उसके मुंह से सिर्फ ये एक लफ्ज निकला, जो जवाब नहीं बल्कि उसकी रूह का झटका था। मरियम ने एक जराह की महारत के साथ बात को आगे बढ़ाया। योर ऑनर, मेरी मुवक्किला ने 9 साल पहले हस्पतालों के डिजिटल निज़ाम के लिए एक एनालिटिक्स फर्म की बुनियाद रखी थी। ये वही फर्म है जिसे दानियाल मिर्जा साहब ने हमेशा सालसी के दौरान एक छोटा सा फजूल मशगला कहकर पुकारा। 3 हफ्ते पहले इस कंपनी ने 3 निजी मेडिकल ग्रुप्स के साथ लाइसेंसिंग का एक बहुत बड़ा मुआहदा किया है। इस मुआहदे के मौजूदा और मुस्तकबिल के तमाम हुकूक कानूनी तौर पर बच्चे के ट्रस्ट में मुंतकिल किए जा चुके हैं, जिसका दानियाल साहब से कोई ताल्लुक नहीं। ये फैसला तलाक के अमल से पहले का है और फराहम करदा दस्तावेजात के मुताबिक मुकम्मल कानूनी हैसियत रखता है। दानियाल ने मेरी तरफ यूं देखा जैसे मैं इंसान नहीं बल्कि कोई ऐसी मखलूक हूं जो यकसर बदल चुकी हो। कौन सी कंपनी? उसने हकलाते हुए पूछा। मैं अपने लबों पर उभरने वाली सर्द और फातिहाना मुस्कुराहट को रोक न सकी। वही कंपनी दानियाल जिसने 3 साल पहले तुम्हारी बल्दियाती इलेक्शन की नाकाम मुहिम के अखराजात उठाए थे, जिसे तुम अपनी महफिलों में ज़रूरत के वक्त हमारे घर की जिद्दत कहते थे और जब दिल चाहता तो नंबरों के साथ एक सस्ता मशगला कहकर मेरा मजाक उड़ाते थे। दानियाल का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। वो बीते दिनों के उन लम्हों को याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कंपनी को नहीं बल्कि अपनी उस औकात को जो उसने हमेशा मुझ पर जताई थी। वो रातें जब मैं ज़ैन को सुलाकर बिस्तर पर अपना लैपटॉप खोलती थी और वो मुंह बनाकर दूसरी तरफ मुंह कर लेता था। वो लम्हे जब मैंने सिर्फ 5 मिनट मांगे थे कि उसे अपने प्रोजेक्ट्स की तफसील दिखा सकूं और उसने हमेशा की तरह थकन का बहाना बनाकर मुझे झड़क दिया था। दानियाल का वो सबसे पसंदीदा जुमला अब उसके गले का फंदा बन चुका था, जो वो अक्सर डिनर पार्टियों में हंसते हुए कहा करता था। अम्मारा, तुम्हारे इन फालतू कामों से घर के अखराजात पूरे नहीं होते। मेरी तनख्वाह है जो इस महल को चला रही है। कितना महंगा और भारी साबित हुआ था उसके लिए ये एक जुमला। ये नहीं हो सकता, वो आखिरकार हकलाया। उसकी रफ्तार गैर मामूली तौर पर तेज हो चुकी थी। ये सरासर धोखा है। ये औरत अपने असासे छुपा रही है। वो कुछ भी नहीं छुपा रही, मरियम ने दानियाल की तस्हीह करते हुए सर्द लहजे में कहा। वो कानूनी तौर पर इन असासों को मुश्तरका जायदाद से अलग कर रही हैं, क्योंकि ये कंपनी शादी से पहले की है और उनके अपने ज़ाती नाम पर रजिस्टर्ड थी। मजीद ये कि मिर्ज़ा साहब, आपने खुद अदालत से ये इल्तिजा की थी कि आपको सिर्फ सामने नज़र आने वाली मादी जायदाद चाहिए और आपने किसी भी किस्म के पोशीदा असासों की जांच पड़ताल के हक से दस्तबरदार होने के कागजात पर दस्तखत किए थे। दानियाल का चेहरा अब गुस्से से नहीं बल्कि एक अनजाने खौफ और घबराहट से जर्द पड़ रहा था। एक ऐसा नंगा, मासूमाना और बचगाना खौफ जो मैंने 12 सालों में उसके चेहरे पर कभी नहीं देखा था। मेरा ये मतलब नहीं था, वो चिल्लाया, लेकिन तुमने दस्तखत इसी बात पर किए हैं। मैंने अपनी नशिस्त से उठते हुए इंतहाई धीमे मगर मजबूत लहजे में कहा। अदालत के उस कमरे में मौजूद हर शख्स की नज़रें अब मुझ पर थीं। मैं किसी मजबूरी में नहीं बल्कि अपने पूरे वजूद के वक़ार के साथ खड़ी हुई थी। मैं उन मर्दों के सामने मज़ीद झुकने से इनकार कर चुकी थी जो औरत की ज़िंदगी की कीमत का तयन यूं करते हैं जैसे वो कोई बाजार की जिन्स हो। मेरे शोहर को ये बंगला चाहिए था क्योंकि ये दुनिया को दिखाया जा सकता है। गाड़ियाँ चाहिए थीं क्योंकि इनकी नुमाइश मुमकिन है। बैंक बैलेंस चाहिए था क्योंकि इसे गिना जा सकता है। उन्हें अपना बेटा नहीं चाहिए था क्योंकि ज़ैन किसी ट्रॉफी की तरह उनके ड्राइंग रूम की जीनत नहीं बन सकता था। और उन्होंने किसी दूसरे असासे की जांच इसलिए नहीं की क्योंकि वो मुझे एक हारी हुई मजलूम औरत समझ रहे थे। दानियाल ने इससे पहले कि वो अपनी हद भूलता जज की मौजूदगी का ख्याल करते हुए एक कदम पीछे हटाया। अम्मारा, खुदा के लिए यहाँ तमाशा मत खड़ा करो।
اس نے دانت پیستے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں اب تقدر کی جگہ خفت لکڑی کی طرح سلگ رہی تھی۔ تم نے گواہوں سے بھرے اس کمرے میں اپنے سگے بیٹے کو جائیداد کی فہرست سے باہر نکال دیا دانیال، اور تم مجھ سے امید رکھتے ہو کہ میں تماشا نہ کروں؟ اس کی وکیل نے بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ یقیناً اپنے ذہن میں ان تمام ملاقاتوں کو دہرا رہی ہوگی جہاں دانیال نے اس سے حقائق چھپائے تھے۔ دانیال نے اپنی حکمت عملی اس مفروضے پر بنائی تھی کہ میں ایک ہاری ہوئی بے بس عورت ہوں جو اپنی چھت چھن جانے کے بعد سڑک پر آ جائے گی۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ کچھ عورتیں خاموشی سے اپنے راستے خود بناتی ہیں۔ جج نے اپنے قلم کو میز پر ٹکاتے ہوئے کہا، ریکارڈ کی درستگی کے لیے یہ واضح کیا جاتا ہے کہ مسٹر دانیال مرزا علیحدگی کے معاہدے کے تحت مادی اثاثے اپنے پاس رکھیں گے، لیکن امارہ کے ذاتی اثاثوں یا بچے کے ٹرسٹ پر ان کا کوئی قانونی حق نہیں ہوگا۔ مزید برآں بچے کے اخراجات اور نفقے چائلڈ سپورٹ کا تعین دانیال صاحب کی اصل آمدنی اور بچے کی تحویل سے دستبرداری کے فیصلے کو مد نظر رکھ کر دوبارہ کیا جائے گا۔ دانیال اتنی تیزی سے اپنی وکیل کی طرف گھوما کہ اس کی کرسی پیچھے گرتے گرتے بچی۔ دوبارہ تعین سے کیا مراد ہے؟ اس کی آواز میں اب پہلی بار ایک انجانا خوف چھلکا۔ اس کی وکیل نے اس بار کوئی ہمدردی نہیں دکھائی۔ اس نے اپنے کاغذات سمیٹتے ہوئے انتہائی خشک لہجے میں جواب دیا، اس کا مطلب یہ ہے دانیال کہ بنگلہ، گاڑیاں اور یہ تمام ٹرافیاں تمہارے پاس رہیں گی، لیکن ان کے ساتھ منسلک بھاری ہاؤسنگ لون، مینٹیننس، ٹیکس، انشورنس اور اس شاہانہ لائف سٹائل کو برقرار رکھنے کا تمام تر خرچہ بھی اب اکیلے تمہیں اٹھانا ہوگا۔ اور چونکہ تم نے بچے کی کسٹڈی خود چھوڑی ہے اور تمہاری سابقہ اہلیہ تم پر مالی طور پر منحصر نہیں ہے، اس لیے جج تمہاری تنخواہ کے حساب سے چائلڈ سپورٹ کی رقم تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ مقرر کر سکتے ہیں۔ دانیال پر اب جو سکوت طاری ہوا وہ کسی گہری حکمت عملی کا نہیں تھا، بلکہ یہ اس کے اپنے بنے ہوئے جال میں پھنس جانے کی خاموشی تھی۔ وہ اپنے ذہن کے بند خانے میں حساب کتاب کر رہا تھا۔ وہ بڑا بنگلہ جس کے پوشیدہ اخراجات میں خاموشی سے اٹھاتی تھی، وہ گاڑیاں جن کا ایندھن میرے کارٹ سے آتا تھا، اور ان سب کے اوپر زین کے اخراجات کی وہ بھاری رقم جسے وہ اب اپنی مرضی کی خیرات نہیں بنا سکتا تھا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ میری جس مصروفیت کو وہ مشغلہ کہتا تھا وہ اس کی کل کائنات سے کہیں بڑی تھی۔ دانیال کے حلق سے ایک بے بس سی آواز نکلی، یہ تو سراسر ایک جال ہے، مجھے اندھیرے میں رکھا گیا ہے۔ نہیں دانیال، جج نے اپنے کاغذات پر آخری دستخط کرتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے کہا، قانون اندھا ہو سکتا ہے، لیکن دستخط کرنے والے کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ یہ کوئی جال نہیں بلکہ تمہارے اپنے فیصلوں کا دستاویزی نتیجہ ہے۔ مریم نے جج کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اضافہ کیا، اور یور آنر، میری موکلہ ریکارڈ پر یہ بات لانا چاہتی ہیں کہ انہوں نے جائیداد سے دستبرداری کسی کمزوری یا دباؤ کے تحت نہیں کی، بلکہ یہ ان کا ایک سوچا سمجھا فیصلہ تھا تاکہ بچے کو عدالتوں کے طویل اور تلخ چکروں سے بچایا جا سکے۔ وہ اس منظر نامے کی جنگ میں زین کا سکون داؤ پر نہیں لگانا چاہتی تھیں۔ فاضل جج نے اپنی اینک اتاری اور گہری نظروں سے میری طرف دیکھا۔ کیا یہ درست ہے مسز امارہ؟ میں نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی تو زین کا وہ معصوم چہرہ میری نظروں کے سامنے گھوم گیا جو کل رات لاؤنج میں بیٹھا اپنی پینسلوں سے رنگ بھر رہا تھا، اور اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ اس کا باپ ایک ہی جملے میں اسے اپنی زندگی سے باہر پھینک چکا تھا۔ میں نے اس کمپنی کے لیے جاگی ہوئی اپنی وہ راتیں یاد کی جب دانیال گہری نیند سو رہا ہوتا تھا اور میں اپنے بچے کے مستقبل کے لیے ایک ایک منٹ چوری کر کے کام کرتی تھی۔ وہ گھر جسے دانیال اپنی ٹرافی سمجھتا تھا میرے لیے کبھی گھر تھا ہی نہیں۔ جی بالکل یور آنر، میں نے اپنے لہجے کو جتنا ممکن ہو سکا مضبوط رکھا۔ میرے لیے مادی چیزوں کی جنگ اہم نہیں تھی، میرے لیے یہ ضروری تھا کہ میرا بیٹا کبھی اس شخص کے رحم و کرم پر نہ رہے جو اسے ایک فالتو بوجھ سمجھ کر جائیداد کی فہرست سے نکال سکتا تھا۔ دانیال نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب وہ غصہ نہیں تھا جو مرد اپنی شکست پر دکھاتے ہیں، بلکہ ایک بے نقاب ہو جانے والے انسان کی بدترین نفرت تھی۔ تم نے میرے بھروسے کا فائدہ اٹھایا، وہ دھیمی آواز میں غرایا۔ میں نے عدالت کے اس سنجیدہ ماحول کی پرواہ کیے بغیر ایک ہلکی سی صوتی ہنسی کا سہارا لیا۔ فائدہ میں نے نہیں، دانیال 12 سال تک تم نے اٹھایا تھا، میں نے تو بس تمہیں سچائیاں بتانا بند کر دی تھیں۔ اس کی وکیل نے مایوسی سے اپنا پین میز پر پٹک دیا اور دانیال کی طرف رخ کر کے سخت لہجے میں کہا، تمہیں مجھے اس کمپنی کے بارے میں بتانا چاہیے تھا دانیال، اب میں اس کیس میں مزید کچھ نہیں کر سکتی۔ جج نے ہتھوڑا مارا اور عدالت کی کارروائی ختم کرنے کا اعلان کیا۔ دانیال وہیں کھڑا رہ گیا، ایک ایسا شخص جس نے وہ سب کچھ جیت لیا تھا جو اسے چاہیے تھا، لیکن وہ سب کچھ ہار چکا تھا جس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی تھی۔
عدالت کے طویل اور سرد برآمدے میں دانیال میرے پیچھے آیا۔ وہ بھاگ نہیں رہا تھا، تکبر اسے سب کے سامنے بھاگنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ مقرر رفتار سے تیز چلتے ہوئے اس کا چہرہ بالکل سفید ہو چکا تھا اور اس کی گردن کی رگیں غصے سے تنی ہوئی تھیں۔ وہ ہانپتے ہوئے میرے بالکل قریب آ کر رکا۔ کب سے؟ اس نے واش بیسن کے پاس مجھے روکتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں دبی دبی چوٹ تھی۔ کب سے کیا دانیال؟ میں نے رخ موڑ کر اسے انتہائی پرسکون نظروں سے دیکھا۔ تم یہ سب کب سے پلان کر رہی تھی؟ تم نے مجھے اتنے بڑے اندھیرے میں کب سے رکھا ہوا تھا؟ میں نے گہرا سانس لیا۔ میری نظروں کے سامنے ماضی کے کئی منظر تیر گئے۔ مجھے یاد آیا وہ پہلا دن جب اس نے میری دیر تک جاگنے کی عادت پر طنز کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارا یہ سافٹ ویئر والا کام کتنا کیوٹ ہے نا؟ مجھے وہ شام یاد آئی جب اس نے ایک اہم بزنس پریزنٹیشن صرف اس لیے منسوخ کروا دی تھی کیونکہ اسے ایک بزنس ڈنر پر اپنی مسکراتی ہوئی بیوی کی نمائش کرنی تھی۔ اور مجھے وہ آخری رات یاد آئی جب اس نے صوفے پر بیٹھ کر نہایت صفاقی سے کہا تھا، مجھے سب کچھ چاہیے، بس اس لڑکے کو میرے پاس مت چھوڑنا۔ جس دن مجھے یہ احساس ہوا تھا دانیال کہ تم یہ مان چکے ہو کہ تمہارے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی وجود نہیں ہے اور میرے پاس بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میں نے اسی رات سے اپنے راستے الگ چنے تھے۔ اس نے اپنے جبڑے بھینچ لیے، غصے سے اس کی مٹھیاں بند ہو گئیں۔ تو مجھے سچ بتا سکتی تھی، ہمارا 12 سال کا ساتھ تھا ہمارا، کیا میں اس لائق بھی نہیں تھا؟ تم 12 سال میرے ساتھ رہے دانیال، میں نے ایک ایسی خاموشی کے ساتھ کہا جس نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اگر تم پھر بھی مجھے نہیں پہچان سکے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں کچھ چھپا رہی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے کبھی مجھے دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کی تھی۔ اس کی وکیل بھاری فائلیں سینے سے لگائے نمودار ہوئی۔ اس کا چہرہ دانیال کی حماقتوں کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک چکا تھا۔ دانیال، ہمیں ابھی اور اسی وقت بات کرنی ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس نے سخت لہجے میں دانیال کو ٹوکا۔ دانیال نے جب اپنی وکیل کی طرف رخ کیا تو اس کے چہرے پر شکست اور خفت کا ایسا بدصورت رنگ تھا کہ وہ وکیل بھی آدھا قدم پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے دانیال کو آخری بار دیکھا اور مریم کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ مریم کچھ لمحوں بعد میرے شانہ بشانہ آ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی مسلوں کی گرفت ڈھیلی کی اور ایک گہرا سانس باہر نکلا۔ امارا، اگر تم نے یہ سب کچھ مجھے پہلے بتا دیا ہوتا تو میں تمہیں کئی ذہنی جھٹکوں اور دل کے دوروں سے بچا سکتی تھی، اس نے سرگوشی کے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ میں جانتی ہوں مریم، میں نے آگے بڑھتے ہوئے جواب دیا۔ پھر تم نے مجھ سے یہ بات چھپائی کیوں؟ اس کی آنکھوں میں اب ایک وکیل کی بجائے ایک ہمدرد سہیلی کا تجسس تھا۔ میں نے برآمدے کے آخری سرے کی طرف دیکھا جہاں دانیال اب بھی اپنی وکیل کے ساتھ نہایت دھیمی مگر غسیلی آواز میں تکرار کر رہا تھا۔ وہ اس عورت کو اپنی جھوٹی شان اور انا کی جنگ جیتنے کے لیے لاکھوں روپے دے چکا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ قانون صرف دستاویزی ثبوتوں کو مانتا ہے، زبانی دعووں کو نہیں۔ اس لیے مریم، میں نے مڑ کر اسے دیکھا، کیونکہ اگر میں تمہیں یہ سب پہلے بتا دیتی تو تم ایک بہترین وکیل ہونے کے ناطے مجھے منطق اور قانون کے دائرے میں رہ کر تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کرتی۔ تم دانیال کے سامنے میرے پتے کھول دیتی اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ مجھے دانیال کے اس اندھے یقین کو برقرار رکھنا تھا کہ میں ایک بے بس، جاہل اور دبی ہوئی عورت ہوں جس کے پاس اپنی ذات کے علاوہ بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ مریم نے ایک ستائشی نظر مجھ پر ڈالی اور اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھر آئی۔ سچی بات تو یہ ہے امارا کہ کیس ختم ہونے کے بعد تم مجھے پہلے سے زیادہ پسند آئی ہو۔ تمہاری یہ پراسرار خاموشی کمال کی تھی، اور مجھے خود سے محبت بھی اب ہوئی ہے، میں نے جواب دیا۔ اس جملے نے ہم دونوں کے چہروں پر ایک سچی مسکراہٹ بکھیر دی۔ ہم دونوں کچہری کے مرکزی ہال سے نکل کر پارکنگ لاٹ کی طرف بڑھ گئے۔ سہ پہر کی تیز دھوپ میرے چہرے پر ایک عجیب سی تمازت اور سحر انگیز روشنی بکھیر رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے برسوں بعد مجھ پر آزادی کا سورج چمکا ہو۔ میری چھوٹی بہن صدف اپنی گاڑی کے پاس کھڑی کب سے ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں۔ مجھے صحیح سلامت اور پرسکون دیکھ کر وہ دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ اس کا وجود شدت جذبات سے کانپ رہا تھا۔ اس کی گود میں سر رکھتے ہی میری آنکھوں سے بھی وہ آنسو بہہ نکلے جنہیں میں نے عدالت کے کمرے میں بڑی مشکل سے قید کر رکھا تھا۔ صدف نے اپنے دوپٹے کے پلو سے میرے آنسو پونچھے اور ہنستے ہوئے رو پڑی۔ تم بالکل پاگل ہو امارا، خدا کی قسم، تم نے جو کچھ اندر کیا ہے اس پر یقین کرنا مشکل ہے، تم واقعی پاگل ہو۔ ہاں صدف، میں پاگل ہی ہوں، میں نے اس کے کندھے پر سر ٹکاتے ہوئے کہا۔ یہ وہ پاگل پن تھا جس نے مجھے اور میرے بچے کو ایک ایسے دلدل سے نکال لیا تھا جہاں ہماری روحیں روز مرتی تھیں۔ لیکن جو بھی تھا بہت خوبصورت تھا، صدف نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ دانیال کا وہ اترا ہوا چہرہ دیکھ کر مجھے سچی خوشی ہوئی۔
میں نے ایک آخری بار کچہری کی اس تاریخی عمارت کی طرف دیکھا جس کے بند کمروں میں روز محبت، نفرت اور رشتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ دانیال کی اس عبرتناک شکست پر مجھے کوئی بڑی فتح محسوس ہوگی، کوئی انتقامی خوشی یا غرور میرے اندر جاگے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے اندر صرف ایک گہرا، سنجیدہ اور پرسکون ہلکا پن تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں نے ایک ایسا عالیشان بنگلہ کسی کو واپس لوٹا دیا ہو جس کی سجاوٹ میرے ذوق کے مطابق نہیں تھی اور جس کی دیواریں مجھے کاٹنے کو دوڑتی تھیں۔ میں نے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہی اپنا فون نکالا۔ اسکرین پر آیا پاپ اپ چمکا۔ زین کی آیا کا میسج تھا جو اس نے 10 منٹ پہلے بھیجا تھا۔ باجی، زین پوچھ رہا تھا کہ بڑوں کی وہ جو لڑائی ہو رہی تھی کیا وہ آج ختم ہو گئی ہے؟ میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ ہاں، سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ کو یاد دلاؤں کہ آپ نے واپسی پر پزا اور ایک سرپرائز لانے کا وعدہ کیا تھا۔ زین کا معصوم سا پیغام پڑھ کر میری آنکھوں سے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے اور میں زارو قطار رو پڑی۔ یہ آنسو دانیال کے لیے نہیں تھے، نہ اس گلبرگ والے بنگلے اور گاڑیوں کے چھن جانے کا غم تھا۔ یہ آنسو اس معصوم بچے کے لیے تھے جو اپنے باپ کے لیے صرف ایک فالتو فرنیچر تھا، لیکن میرے لیے میری کل کائنات تھا۔ صدف نے خاموشی سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ ابھی میں نے اپنے آنسو صاف ہی کیے تھے کہ فون دوبارہ لرزا۔ اس بار ایک نیا میسج تھا، لیکن یہ دانیال کا نہیں بلکہ دانیال کی وکیل کا پرائیویٹ نمبر تھا۔ میسج کے الفاظ میرے پیروں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھے۔ امارا، ایک ایسی بات ہے جو دانیال نے مجھ سے بھی چھپائی تھی اور اب مجھے معلوم ہوئی ہے۔ دانیال جس فرم میں کام کرتا ہے وہاں سے کروڑوں روپے کے غبن کا ایک نوٹس ابھی اس کے نام جاری ہوا ہے۔ اگر یہ معاملہ پبلک ہو گیا تو وہ برباد ہو جائے گا اور وہ زین کی اس ٹرسٹ کو توڑنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ آپ کے گھر پہنچے مجھے فوراً کال کریں۔ دانیال کی وکیل کا وہ آخری میسج پڑھ کر میرے ہاتھ پاؤں یکسر ٹھنڈے ہو گئے۔ غبن؟ کروڑوں روپے کی ہیرا پھیری؟ تو یہ وجہ تھی دانیال کی اس عجلت پسند طلاق اور جائیداد اپنے نام کروانے کی جلدی کی۔ وہ قانون کی نظروں میں خود کو کنگال اور بے سہارا ظاہر کرنا چاہتا تھا تاکہ کمپنی کے نقصانات کا ازالہ اس کی ذاتی جائیداد سے نہ ہو سکے، اور اسی لیے وہ زین کو بھی ایک بوجھ سمجھ کر مجھ پر چھوڑ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آنے والے طوفان میں وہ کسی بچے کی ذمہ داری اٹھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ کیا ہوا امارا؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو گئی؟ صدف نے گاڑی کی رفتار دھیمی کرتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے گہرے بادل لہرانے لگے تھے۔ صدف، گاڑی واپس مریم کے دفتر کی طرف موڑو، جلدی کرو، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اور فوراً دانیال کی وکیل کا نمبر ڈائل کر دیا۔ دوسری طرف سے فون پہلی ہی گھنٹی پر اٹھا لیا گیا۔ امارا، شکر ہے تم نے کال کر لی، دانیال کی وکیل شائستہ کی آواز میں واضح گھبراہٹ تھی۔ دانیال نے اپنی فرم کے انٹرنل اکاؤنٹ سے 3.5 کروڑ روپے اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں منتقل کیے ہیں، اور یہ وہی اکاؤنٹ ہے جو اس نے آج طلاق کے معاہدے میں اپنے پاس رکھا ہے۔ اسے لگا تھا کہ وہ یہ رقم بچا کر ملک سے فرار ہو جائے گا، لیکن کمپنی نے آج صبح ہی FIA میں اس کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا ہے۔ لیکن اس کا ذہن کے ٹرسٹ سے کیا تعلق؟ وہ ایک بالکل الگ قانونی دستاویز ہے، میں نے اپنے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے پوچھا۔ تعلق ہے ہمارا، دانیال اب ایک زخمی سانپ کی طرح ہے۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ وہ چاروں طرف سے گھر چکا ہے تو وہ عدالت میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ تم نے شادی کے دوران یہ کمپنی اس کے پیسوں سے بنائی تھی اور یہ ٹرسٹ دراصل اس کے چوری شدہ پیسے کو چھپانے کا ایک ذریعہ ہے۔ وہ تمہاری ساکھ کو مٹی میں ملا دے گا تاکہ جج اس ٹرسٹ کو منسوخ کر کے رقم دانیال کے واجبات ادا کرنے کے لیے استعمال کرنے کا حکم دے۔ تمہیں مریم سے کہہ کر ہائی کورٹ سے اس ٹرسٹ پر فوری سٹے آرڈر لینا ہوگا، اس سے پہلے کہ دانیال کوئی نئی قانونی چال چلے۔ شائستہ نے انتہائی تیزی سے صورتحال کی سنگینی واضح کی۔ میں نے فون بند کیا اور مریم کو میسج ٹائپ کرنے لگی۔ دانیال کی عقل پر واقعی پتھر پڑ چکے تھے۔ وہ مادی لالچ کی اس آخری حد تک گر چکا تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ جس امارا نے 9 سال تک خاموشی سے ایک امپائر کھڑی کی تھی، وہ اپنے بچے کے مستقبل پر آنچ آنے سے پہلے اس کا نام و نشان مٹا دینے کی طاقت رکھتی تھی۔ گاڑی ایک بار پھر کچہری کی طرف دوڑ رہی تھی، اور اس بار جنگ دانیال کی انا سے نہیں بلکہ اس کی بقا کی آخری ناپاک کوشش سے تھی۔ شائستہ کی فون پر دی گئی وارننگ میرے دماغ میں کسی ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ دانیال کی مادی ہوس اب اسے ایک ایسے اندھے کنویں کی طرف لے جا رہی تھی جہاں وہ اکیلا نہیں ڈوبے گا بلکہ وہ زین کے محفوظ مستقبل کو بھی اپنے ساتھ کھینچنے کی کوشش کرے گا۔ صدف نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی تھی اور گلبرگ کی مانوس سڑکیں پیچھے چھوٹ رہی تھیں۔ میں نے فوراً مریم کو کال کی اور اسے بدلتی ہوئی صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کیا۔ مریم نے میری بات انتہائی غور سے سنی اور اس کا لہجہ یکسر بدل گیا۔ امارا، تم پریشان مت ہو، دانیال کی کمپنی کا غبن اس کا ذاتی جرم ہے۔ مریم نے گاڑی کے شور کے باوجود اپنی اونچی اور پر اعتماد آواز میں کہا،
لیکن پاکستان کے آئلی اور کارپوریٹ قوانین کے تحت اگر کوئی اثاثہ شادی سے پہلے کا ہو اور اس کی ملکیت مکمل طور پر تمہارے نام پر رجسٹرڈ ہو تو شوہر کی کسی بھی مجرمانہ کارروائی یا دیوالیہ پن بینکرپسی کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس نے اپنے وکیل کے سامنے مادی اثاثوں کی جانچ پڑتال کے حق سے تحریری دستبرداری کی ہے، جو ہمارے حق میں سب سے بڑا دفاع ہے، لیکن پھر بھی احتیاطاً میں ہائی کورٹ کے ایک سینئر جج سے رجوع کر رہی ہوں تاکہ آج شام سے پہلے اس ٹرسٹ کو ایک حفاظتی حصار یعنی انجنکشن آرڈر میں لے لیا جائے۔ مریم کی باتوں نے میرے ابلتے ہوئے اعصاب پر سرد پانی کا کام کیا، لیکن میرے دل کی دھڑکنیں اب بھی تیز تھیں۔ دانیال جیسے ضدی اور ہارے ہوئے مرد سے کسی بھی وقت کچھ بھی توقع کی جا سکتی تھی۔ وہ اپنی گرتی ہوئی ساکھ اور پولیس کے خوف سے پاگل ہو کر سیدھا میرے پاس آ سکتا تھا۔ صدف، گاڑی گھر کی طرف موڑو، میں نے اچانک فیصلہ بدلتے ہوئے کہا۔ لیکن امارا، مریم کے پاس جانا زیادہ ضروری نہیں ہے؟ صدف نے حیرت سے بریک پر پاؤں رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں صدف، مریم اپنا کام عدالت میں کر لے گی، مجھے اس وقت زین کے پاس ہونا چاہیے، میں نے اپنے فون کی اسکرین پر چمکتے زین کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ دانیال اگر بوکھلاہٹ میں کوئی غلط قدم اٹھانے کی کوشش کرے گا تو وہ زین کو مہرے کے طور پر استعمال کرنے کی سوچ سکتا ہے۔ میں اپنے بچے کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی، خاص طور پر اس وقت جب اس کے باپ کے سر پر گرفتاری کی تلوار لٹک رہی ہو۔ سڑک کے کنارے لگے درخت تیزی سے پیچھے گزر رہے تھے اور میری نظریں گلبرگ کے اس بنگلے پر لگی تھیں جو اب دانیال کی تذلیل کا گواہ بننے والا تھا۔ جب صدف نے گاڑی ہمارے گھر کے سامنے روکی تو شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی زین دوڑتا ہوا میرے گلے سے لگ گیا۔ اس کے معصوم چہرے پر وہی پرانی مسکراہٹ تھی۔ وہ دنیا کے تمام طوفانوں سے بے خبر تھا جو اس کے گرد گھوم رہے تھے۔ میں نے اسے مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا لیا اور سکون کا ایک لمبا سانس لیا۔ مریم کا میسج آ چکا تھا کہ ہائی کورٹ سے ٹرسٹ کی پروٹیکشن کا عبوری حکم نامہ جاری ہو چکا ہے۔ اب دانیال چاہ کر بھی اس رقم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا۔ ابھی ہم پیزا کی میز پر بیٹھے ہی تھے کہ باہر گاڑی کے بریکوں کی تیز آواز سنائی دی۔ صدف نے خوفزدہ ہو کر میری طرف دیکھا۔ میں خاموشی سے اٹھی اور زین کو اندر کے کمرے میں بھیج کر مین گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ باہر دانیال کھڑا تھا، اس کا حلیہ بگڑا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر وہی وحشت تھی جس کا ذکر شائستہ نے کیا تھا۔ اس کے پیچھے 2 پولیس کی گاڑیاں اور سائرن کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھیں۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے کے اہلکار اس کے گرد گھیرا تنگ کر رہے تھے۔ امارا، مجھے برباد مت کرو، وہ گیٹ کے سلاخوں کو پکڑ کر چلایا۔ اس کی آواز میں اب کوئی تکبر نہیں تھا، صرف ایک مجرم کی بے بسی تھی۔ مجھے وہ ٹرسٹ توڑنے کے کاغذات دو، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، ورنہ یہ لوگ مجھے لے جائیں گے۔ میں نے دانیال کو دیکھا، اس شخص کو جس نے 12 سال تک میری عزت، میرے کام اور میرے بچے کو اپنے پیروں تلے روندا تھا۔ آج قدرت نے اسے اسی مادی حوث کے ترازو میں تولا تھا جس پر وہ دوسروں کی زندگیوں کا سودا کرتا تھا۔ میں نے تمہیں برباد نہیں کیا دانیال، میں نے نہایت سرد اور پرسکون لہجے میں کہا۔ تمہیں تمہاری اپنی اندھی انا اور لالچ نے اس انجام تک پہنچایا ہے۔ جو کچھ تمہارا تھا، وہ بنگلہ، وہ گاڑیاں، وہ بینک اکاؤنٹس، تم نے خود مانگ کر لیا تھا۔ اور جو زین کا ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت تم جیسے انسان کے ہاتھ میں نہیں دے سکتی۔ پولیس اہلکاروں نے آگے بڑھ کر دانیال کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی۔ وہ چلاتا رہا، دھمکیاں دیتا رہا، لیکن قانون کے آہنی ہاتھ اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف لے گئے۔ میں وہیں کھڑی رہی یہاں تک کہ سائرن کی آوازیں دور گلبرگ کی سڑکوں پر دم توڑ گئیں۔ میں واپس لاؤنج میں آئی جہاں زین صوفے پر بیٹھا اپنی رنگ برنگی پینسلوں سے اب ایک خوبصورت روشن گھر کی تصویر بنا رہا تھا جس میں صرف ایک ماں اور اس کا بچہ تھا۔ میں نے اس کے ماتھے پر پیار کیا اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اب ہمارے درمیان کوئی جھوٹ نہیں تھا، کوئی دباؤ نہیں تھا اور کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو ہمارے وجود کی قیمت مادی چیزوں سے لگاتا۔ یہ میری مکمل، سچی اور حتمی فتح تھی جو میں نے خاموشی کے ہنر سے جیتی تھی۔